क्या हो। मूसा का चेहरा ऐसा है जो देख के देखता रह जाए। मूसा का चेहरा इतना हसीन है, जरा देखें आप। इब्राहिम के जमाने में इब्राहिम के चेहरे का कोई जवाब नहीं, ना उनकी नाक का जवाब, ना उनके होठों का जवाब, ना उनकी आंखों का जवाब, ना उनकी पेशानी का जवाब। ना इलियास के जमाने में उनकी आवाज का कोई जवाब, ना दाऊद के जमाने में उनकी आवाज का कोई जवाब, ना उनके चेहरे का कोई जवाब, ना सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में उनका कोई जवाब, ना उनकी आवाज का कोई जवाब, ना उनकी खूबसूरती का कोई जवाब। यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे के मुकाबले का चेहरे का हाल यह था कि जो एक मर्तबा देखे देखता रह जाए और औरतें अपनी उंगलियां काट लें। ये हुस्न यूसुफ है। मगर आइए अब मेराज की शब चलते हैं। सारे नबी जमा हैं। कहां पर जमा हैं? सारे नबी जमा हैं, और वो सारे नबी जमा हैं बैतुल मुक़द्दस में। अब नबियों का इमाम गया है। हालांकि हजरत यूसुफ की पेशानी का कोई जवाब नहीं, मगर बरेली का इमाम पुकार उठा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाख चेहरा मुस्तफा का कोई जवाब। हुजूर फरमाते हैं यूसुफ का हुस्न मली है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। यूसुफ के हुस्न में हुस्न सबाहत है, और मेरे हुस्न में हुस्न मलाहत है। हुस्न सबाहत वो है खूबसूरत तो हो मगर नजर न ठहरे। ये यूसुफ का हुस्न है कि जिस पे नजर जाए तो नजर ठहरे ना, और वो हुजूर का हुस्न है एक बार देख ले तो नजर हटे ना। जोर से बोलो। हजरत अली कहते हैं हुजूर के जमाने में हमें कंदील की जरूरत नहीं थी। हुजूर जाते थे तो रास्ते में नजर आ जाते थे। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए। जोर से बोलो जल्दी। क्या खबर कितने तारे खिले और छुप गए। पर न डूबे न डूबा वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे। यही फूल फखार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो जिधर से गुजरे, वो जिधर देखें, अमना के लाल का कोई जवाब नहीं। मेरी माँ आयशा कहती हैं जिन औरतों ने यूसुफ को देखा, अगर वो मुस्तफा को देखती तो उंगलियां ना काटती, सर काट देती। मगर मेरा इमाम आता है, और जब मैदान में आया मेरा इमाम और कहा उर्दू में एक शेर, तो मैं कहता हूं कि सनत तजाद में कोई ऐसा शेर उर्दू में कह के दिखाए, मैं उसके बच्चों का गुलाम हो जाऊं। ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूं दावे के साथ, मेरा इमाम कहता है उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जनान। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक तरफ यूसुफ है, एक तरफ मुस्तफा है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतों की उंगलियां हैं, एक तरफ सर है, एक तरफ उंगलियां कट गई फिर भी ईमान नहीं लाए। एक तरफ ईमान पहले ला रहे हैं, सर बाद में कटा रहे हैं, और एक तरफ का हाल यह है कि 50-25 उंगलियां कट के खत्म, मगर एक तरफ तसलसल बरकरार है। इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर। कटाते हैं, यहां पर सुनिए, सर कटाते हैं तेरे नाम पर। तो तवज्जो करो, मुझे कसम है मदीने की गली गली की जो बात अब बयान करने जा रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। और मैं हुजूर के रोजे से बाहर निकल रहा हूं, ये दिमाग में मेरे बात आई है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो बात बयान कर रहा हूं सुनो, मुझे मदीने की गलियों की कसम खा के कहता हूं कि ये यमन का एक वफद आया, और यमन के कुछ लोग ईमान लाए। हुजूर का विसाल हो चुका था, सरकार पर्दा कर चुके थे। वो मदीने की गलियों में कहते थे हमें ये तो बताओ हुजूर कैसे थे, उनकी नाक कैसी थी, उनके होंठ कैसे थे, उनकी मुस्कुराहट कैसी थी, कोई तो बताओ। सहाबा कहते थे, रोते थे उनकी बातें सुन के, हमारा दिल गमगीन है। हुजूर की बात करते थे, वो कहते थे बताओ नबी कैसे हैं। किसी सहाबी ने, सबने कहा जाओ अली के घर चले जाओ। जब मौला अली के घर गए और उन्होंने पूछा बताओ नबी कैसे थे, अली ने फरमाया हसन बाहर आओ, हुसैन बाहर आओ, दोनों बच्चे बाहर आए। फरमाया देख लो ऐसे थे जैसे मेरे बच्चे हैं, ऐसे थे। मेरा इमाम बरेली से बोला मादूम न था साया शाह सखलैन, उस नूर की जलवागा थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। वाह वाह वाह, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। अच्छा, हुसैन करबला में है। आप इस वक्त कहां हैं? दीन नगरपुर में नहीं, करबला में, तसव्वुर में। करबला बनानी है तसव्वुर में बनाओ।
کربلا کو دیکھو، کربلا کیا ہے. آخری بات میری، بات ختم. دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ ماشاء اللہ. کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. حضرت امام حسین کربلا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں. 22,000 کا لشکر ہے، وہ بھی یزید نے آرمی بھیجی. آرمی 72 لوگوں کے خلاف. کتنے لوگوں کے خلاف بولو؟ کسی نے کہا اے موہن داس کرم چند گاندھی سابرمتی والو، کیوں جا رہے ہو ان کے خلاف انگریزوں کے؟ یہ ڈنڈا لے کے جا رہے ہو، یہ چرخا لے کے جا رہے ہو، یہ کپڑے لے کے جا رہے ہو؟ کچھ ہے تمہارے پاس؟ برٹش امپائر سے ٹکراؤ گے. کیسے ٹکراؤ گے؟ تو گاندھی نے کہا میری بھی ہمت نہیں ہوتی تھی. کہا پھر؟ کہ جب سے میں نے کربلا کو پڑھا ہے اور کربلا کو سمجھا ہے تو میں جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ اس وجہ سے کہ جنہوں نے 22,000 کا لشکر جمع کیا تھا ان کا نام و نشان مٹ گیا اور 72 کے قبضے اب بھی کربلا کے اندر موجود ہیں. اللہ 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 اکبر. ماشاء اللہ. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ایمان اگر زبردست ہو تو اہل بیت کے ذکر میں مزہ بہت آتا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں ایمان میں اگر کسی نے نقب لگا دیا ہو تو وہ بات الگ ہے. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو. حسین کربلا میں جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں بولو؟ کربلا میں جا رہے ہیں. حسین کربلا میں چلے گئے. کربلا میں جنگیں ہوئی. ساری جنگیں بیان کروں گا، وقت ہو جائے گا. ایک امام کی شہادت بیان کرتا ہوں بس. حسین امام علی مقام کی شہادت اور اس کا مقصد بھی تو تھا نا کوئی. آپ یزید سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہو کہ وہ حسین کا، امام حسین کا قاتل ہے، اور حسین اس وجہ سے نفرت کرتے تھے کہ وہ شریعت کا قاتل تھا. ٹھیک؟ اس نے شریعت کو بدلا تھا، بدتمیز تھا، بدترین تھا. سب جانتے ہیں. حالانکہ یزید کی بھی کچھ حامی پیدا ہو گئے ہیں، اور چھپ کے کرتے ہیں، کھل کے نہیں آتے. آج تک کسی یزید کے ماننے والے نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا. یہ تو قحط کا عالم ہے. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو. صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کہہ دو نا آپ کے ہیں یزید، مگر ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. زور سے بولو. اب ذرا آگے آئیے. ہم اہل بیت کے غلام امام حسین کربلا کے میدان میں جا گئے ہیں. جا کے فرماتے ہیں مجھے پہچانو، میں حسین ہوں. حسین نے یہ کھڑے ہو کے اس وجہ سے کہا کہ تاکہ کل کو یہ کہہ نہ سکیں آپ نے خط دکھائے، یہ خط تم لوگوں نے لکھے تھے، میں آیا. اگر امام علی مقام نے ان سے کہا مجھے یزید سے میں اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، مگر انہوں نے کہا نہیں، یا تو بیعت کرو یا پھر جنگ لڑو. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. اچھا جب جنگ شروع ہوئی، ادھر سے ایک عورت اپنے بچے کی خریداری شادی کی کر کے جاری، جوان بچہ ساتھ میں تھا. بیٹے نے سنا آوازیں آ رہی ہیں. ماں نے کہا دیکھ کے آؤ بیٹے، کیسا شور ہے. بیٹا آ کے رونے لگا. کہ میں نے دیکھا ایک شخصیت کھڑی ہے میدان کربلا میں، ان کی زلفیں اتنی خوبصورت، ان کا چہرہ میں نے اتنا حسین انسان نہیں دیکھا، سورج سے زیادہ ان کا چہرہ چمکتا تھا. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہ حسین ابن علی ہے. اچھا. کہ پھر کہ ان پر بڑا آزمائش ہے اماں، بڑا ان پر امتحان کا وقت ہے. اماں نے کہا بیٹے چل یہ شادی وادی کی تیاری تو چھوڑ، میں تجھ سے ایک بات پوچھوں، میں نے آج تک تجھ سے اپنے دودھ کا قرض نہیں مانگا، آج مانگتی ہوں. کا بول بیٹے. بولو میری ماں. کا میرے بیٹے بات یہ ہے کہ تو ایسا کر کے آج حسین کے اوپر قربان ہو جا. میں کیسے شادی رچاؤں جبکہ فاطمہ کے گھر کو لوٹا جا رہا ہے، میں کیسے شادی رچاؤں؟ جب اس عورت نے یہ کہا بیٹا بولا اگر تو ماں نہیں کہتی میں پھر بھی یہی کرتا جو تو کہہ رہی ہے. بیٹا گیا امام سے کہنے لگی ماں میرے بیٹے کو قبول فرما لے. امام نے فرمایا کہ تیرا یہ بڑھاپے کا سہارا ہے. کہنے لگی مجھے بڑھاپے کا سہارا نہیں، آخرت کا سہارا چاہیے، آخرت کا. میرے بیٹے کو حضور قبول فرمائے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. کہا وعدہ کریں آپ کہ جب آپ اس پر کرم کریں گے تو اس کی ماں کو یاد رکھیں گے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. اب وہ بچہ گیا، وہ جب جنگ لڑ رہا تھا ماں ایسے کر کے اپنی جھولی پھیلا کے کہتی تھی اے میرے مالک میرے بچے پر فضل فرما دے، اس کی شہادت قبول کر لے. جب ماں نے دعا مانگی گردن کٹی، آ کر کے اس کی دعا ماں کی دعا کے دوران گردن کٹ کے جھولی میں گری. ماں نے بال پکڑے بچے کے اور گھما کے سر پھینکا یزیدیوں کی طرف اور کہا یہ لو جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ.
کوئی کیا مقابلہ کرے گا حسین کے غلاموں کا؟ اچھا امام گئے ہیں اپنے خیمے میں، سب شہید ہو گئے، آخری اپنے بیٹے کو اپنے بھتیجے کو اٹھا کے لائے قاسم کو، تو ان کا اچھا ان کو اٹھا کے لائے تو ٹکڑے اپنے گٹھری میں باندھ کے لائے، اپنے بھائی اپنے بیٹے کو لینے گئے تو حضرت علی اکبر آنکھوں میں آنسو تھے، ابا کہا بیٹے میرے روتے کیوں؟ شہید روتے نہیں شہادت کے وقت؟ کہا ابا میں اکیلا رہ جاؤں گا، بھائی آپ اکیلے رہ جائیں گے، بھائی بیمار ہیں۔ امام نے فرمایا تیرے باپ کے ساتھ اللہ ہے، پریشان نہ ہو۔ امام اپنے جوان بیٹے کی لاش کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ یہ کہنا کتنا آسان ہے، جس نے جوان لاش اٹھائی اس سے پوچھو، پوچھو وہ کندھے کبھی اٹھتے نہیں جس کندھوں پہ بوجھ رکھ جائے جوان بیٹے کا، مگر جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ، جتنے بھی زخم آئے پر رویا نہیں حسین، کہ تو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین۔ امام آئے، آ کے جب پٹکا باندھا اور جب امامہ باندھا تلوار ہاتھ میں لی، جب تلوار ہاتھ میں لی ہے تو ادھر سے پیچھے سے ایک جوان بیٹے نے کاندھا کا ابا مجھے جانے دیں۔ امام نے فرمایا میرے زین العابدین نہ، تو میری امانتوں کا امین ہے، میں ساری اپنی وراثت تجھ کو دیتا ہوں، تجھ سے میری نسل چلے گی۔ اپنے بیٹے کو سمجھایا، بیمار تھے امام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، پھر اپنی بیویوں کے پاس گئے، یہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری تقریر ہو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں حضور کے دین سے اخلاص کرنا چاہیے، مخلص بن جائیں ہم لوگ حضور کے لیے۔ آپ ذرا غور کریں، امام میرا جا رہا ہے، اپنی بہن سے کہہ رہا ہے رونا مت، بیویوں سے کہہ رہا ہے رونا مت، بیٹی سے 15 سال کی بیٹی بھی ہے اور 6-7 سال کی سکینہ بھی ہے، کہتے رونا نہیں۔ امام جا رہے ہیں، سیدہ زینب نے کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہ جس کے سہارے ابراہیم نے ہاجرہ کو چھوڑا تھا اسی کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے امام نے جب کربلا کی طرف کو چلے تو ادھر رسی کی بانگیں پکڑی ہیں، کس نے؟ امام کے گھوڑے کی بانگیں پکڑی ہیں، رسی پکڑی ہے سکینہ نے۔ امام پھر بھی چلے اور گئے اور جا کے اپنی بیٹی کو سمجھایا، چلے گئے میدان میں، مگر ایک تیر آ کے لگا، پہلا تیر ہے یہ، کیونکہ تلوار کا مقابلہ کوئی نہ کر پایا، تلوار حیدر کرار کی ہاتھ میں تھی، تیر دور سے مارا بزدل نے، تیر امام کے لگا سینے میں۔ امام واپس گئے، کیا اپنے کہاں خیمے میں، کہا زینب کیا روئی تھی؟ بہن زینب سے کہا ہاں روئی تھی۔ کہا میں رخصت ہوا تو نہیں روئی؟ کہا وہ ٹھیک ہے، مگر میرے آپ بھائی ہو، ساتھ میں ہم مدینے میں پلے ہیں، ابا کی گود میں، مگر اب جب آپ کے تیر لگائے تو میرے بھائی، میں بہن ہوں آخر۔ آواز نکل گئی، حسین تیرا نام لب پہ آ گیا۔ فرمایا میری زینب جب مورخ تاریخ لکھے گا تو خالی حسین ابن علی کی تاریخ نہیں بلکہ زینب بنت علی کی بھی تاریخ لکھے گا۔ مورخ لکھے گا کہ ایک بہن ایسی تھی جس نے اپنے بچے قربان کر دیے، ایک ایسی بہن تھی جس نے اپنے بھائی کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، ایک ایسی بہن تھی جو کربلا سے اس کی نسل کو بچا کے مدینے تک لے کے گئی۔ میری بہن نہیں، مگر میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں۔ آج شادیوں میں بے پردہ اپنی بیویوں کو لے جانے والوں، مزاروں پہ بے پردہ عورتوں کو گھمانے والوں، کیا محبت ہے اللہ والوں سے تمہیں؟ کیا کوئی محبت بھی نہیں؟ کیا محبت ہے یہ؟ اپنی بہن بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے نہ رکھنے والوں سنو، میرے امام نے کہا میری زینب میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں، اور نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ ابھی تو صرف میرے تیر لگائے، میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، میری بہن تجھ کو رونا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، میری بہن بالکل نہیں۔ امام چلے گئے امام تو کیا کہہ کے گئے، کاش کہ میں اپنی شادی جب کروں، ہمارے یہاں تو ایک دوپٹے کی بڑی سی ایک لمبی سی ایک دوپٹہ ہو ایک بیگ میں، اور جو عورت بغیر دوپٹے کے آ رہی ہو اس کو میں دوپٹہ پیش کر دوں شادی کے دن۔ وہ پیچھے کیوں؟ کہ تو میری بہن ہے، میری بہن تیرے سر ننگا اچھا نہیں لگتا۔ یہ کاش یہ مزاج بنا کے یہاں سے جائے۔ امام کربلا میں گئے، اور جب امام گئے تو اب 10,000 لوگ یا 9,000 10,000 8,000 لوگ ایک انسان کے تیر ماریں گے، ایک آدمی کے تیر ماریں گے، کہاں لگے گی؟ ایک تیر امام کے سینے میں لگا، سینے میں تیر لگا تو اس کو نکال رہے تھے امام، کہ پھر دوسرا تیر ماتھے میں لگا، ماتھے سے نکالتے تھے، ماتھے کے اندر داخل ہو گیا، نکالتے تھے تیر تو نکالتے پھر امام جو ہے نا اتنے تیر لگے کہ نیزے تیر جسم پہ بے شمار جو ہے نا وہ زخم ہے۔ امام زمین پہ تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور جب گھوڑے
سے نیچے گرنے لگے، امام تو لب ہلنے لگے۔ جس نے اپنے بچے کی لاش اٹھائی ہے، جس نے اپنے بھائیوں کی 4 بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، جس نے اپنے بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کی گڑے میں حلقوم میں تیر چھتا ہوا دیکھا ہے، وہ حسین گھوڑے سے نیچے گر رہا ہے تو لب ہل رہے ہیں۔ تاریخ نے پوچھا کس کا نام لیتے تھے، کس کا نام لے رہے تھے؟ کیا اپنی بہن زینب کا نہیں؟ کیا اپنی بی بی شہربانو کا نہیں؟ کیا اپنی بیٹی سکینہ کا نہیں؟ کس کو یاد کرتے تھے؟ کیا اپنی امی فاطمہ کو نہیں؟ کیا اپنے بابا علی کو کا نہیں؟ گھوڑے سے گرتے تھے تو کس کو یاد کر رہے تھے؟ کس کو یاد کرتے تھے؟ آخر کس کی یاد تھی؟ تو کسی کی، نہ ماں کی، نہ بہن کی، نہ بھائی کی، نہ رشتہ دار کی۔ امام جب گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے، میرے حسین کے جسم لہو لہان تھا۔ امام جب اوپر سے نیچے کو گرے تو آپ کہتے تھے یا اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے، یا اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے۔ یعنی میرے جیسے کمین کے لیے دعا کرتا تھا میرا امام۔ دعا کرو کہ ہم بھی اس امام کی دعا میں کور ہو جائے۔ میرا امام نیچے گرتے گرتے کہتا تھا اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے، اے اللہ میرے نانا کی۔ زمین پر پھر تشریف لے کر کے گئے، جب لے کے گئے تو سر سجدے میں، نماز پڑھ چکے تھے، سجدہ شکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ چکے تھے، سجدہ شکر، اوپر سجدہ کیا، اوپر سے اس نے خنجر رکھ دیا، خنجر اوپر چل رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا بھی سجدہ کرنے والا دیکھا آپ نے کہ اوپر سے خنجر چل رہا اور نیچے سے زبان کری اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے حسین کو کی قربانی کو قبول کیا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ایسا سجدہ کون کر سکتا ہے؟ کیا ایسا سجدہ آج تمہاری مسجدیں خالی ہیں، تم مسجدوں میں نہیں جا رہے ہو، امام کی گردن کو اوپر سے کاٹنے والا کاٹ رہا ہے، نیچے سے میرا امام کہہ رہا ہے یا اللہ تو مجھ سے راضی ہے۔ سجدے تو سب نے کیے مگر تیرا نیا انداز ہے حسین، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ امام سجدہ کر کے گردن کاٹ دی جاتی ہے، کون سی گردن کٹی ہے جسے میرے نبی بار بار چومتے تھے؟ کون سی زبان پیاسی ہے جسے نبی کا لعاب دہن پینے کا شرف حاصل ہے؟ مگر جب پورے میدان کربلا میں جب لاشیں پڑی ہیں، علی کے پوتوں کی، علی کے بیٹوں کی جب لاشیں، اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کوئی ظلم کی حد بھی ہوتی ہے یار، اوپر سے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ جب گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، ادھر اذان، ادھر جو ہے سورج ڈوب رہا ہے، میری بیٹیاں میری بہنیں سنیں، ادھر سورج ڈوب رہا ہے۔ امام نے جب امام کی بہن نے دیکھا، فرمایا نماز کی تیاری، عورتیں نماز کی تیاری کرتی ہیں، کسی کی یہاں ایک موت ہو جائے نماز پڑھتی ہو پھر بھی بھول جاتی ہے، مگر یہاں پر تو ساری لاشیں پڑی ہیں۔ امام کی بہن نے کہا تیاری نماز کی کرو۔ تیاری کیسے کریں گے؟ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس کیسے تیاری کر سکتے ہیں؟ پانی تو ہے نہیں، مگر پھر تیمم، گرم گرم ریت سے تیمم کر لیا، سجدے میں چلی گئی۔ بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ دیتے، چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ٹوٹتی تھی، چٹاخ چٹاخ کی آوازیں آتی تھی، مگر زینب اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ جس بی بی کے شوہر کا سر نیزے پر چڑھا تھا وہ شکر ادا کرتی تھی۔ کہاں گئی اس قوم سے نمازیں، کہاں گئی وہ عادتیں؟ برباد ہوتی چلی جا رہی۔ حسین نے برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی قربانی دی، مگر آج گھر گھر میں سنیما ہے، آج ہر ہاتھ میں سنیما ہے۔ ہر نوجوان لڑکا رات کے وقت میں گندی تصویریں دیکھ کے سمجھتا ہے مجھے کسی نے نہیں دیکھا، مگر تیرے رب نے تجھے دیکھ لیا، تیرے رب نے تجھے دیکھ لیا۔ میرے آقا کریم گزر کے جا رہے ہیں، ایک پتھر کے قریب بہت پانی ہے، اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم نے اس پتھر کو دیکھا، حیرت کی، ایک دم میرے اللہ کی طرف سے پیغام آیا، میرے محبوب اس پتھر سے پوچھو کہ اس کا پانی اس کے اندر سے اتنا کیوں نکل رہا ہے؟ حضور نے پوچھا تو اس پتھر نے کہا جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ پتھر اور انسان جہنم کا ایندھن بنیں گے، میں اتنا رویا ہوں حضور کہ میرا یہ پانی میری آنکھوں کے آنسو ہیں۔ پتھر رونے لگے مگر انسان کے سینے بالکل بیکار ہو گئے۔ یار میں نے اپنی آنکھوں سے پوسٹ مارٹم ہوتے دیکھیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا تو ویڈیو دیکھ لیجئے گا پوسٹ مارٹم کی، ذرا غور کر لیجئے گا کیسے ہوتا ہے پوسٹ مارٹم، ذرا دیکھنا۔ لاشیں مراد آباد کے پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جا کے دیکھو، پڑے ہیں جوان نوجوان، اپنے گھر سے موٹر سائیکل کے نکلا تھا، اس کو خبر نہیں تھی موت آ جائے گی، گانے کانوں میں لیڈ لگا کے سنتے جاتا تھا، اس کو خبر نہیں تھی موت، مگر موت نے آ لیا۔ ہم کہتے تھے توبہ کر لوں گا میاں، کر لوں گا، ابھی وقت پڑی ہے، وقت پڑا ہے، اب کب کرے گا وہ اپنے رب کو ملا لے، مگر نہیں، آج جب لاش گئی ہے وہ کہہ رہا ہے چیرنے
کرنے والا ہمارے پاس وقت نہیں, کل آنا, کل اب پوری رات اسی لاش کے درمیان پڑے ہیں, اس کے سر پہ ٹرک چلاتا, پوری رات وہیں پہ کھڑے ہیں. اب صبح کو اس نے چیرنا شروع کیا ہے, تو پہلے تو وہ چیرتے تھے ہتھوڑی سے, کلہاڑی سے چیرتے تھے, اب ان کے پاس گلینڈر ہے, اوپر سے ڈالتے ہیں نیچے تک ایسے چیرتے چلے جاتے ہیں, اور جسم کو پورا کھول دیتے ہیں, اندر سے اچھے اچھے حصے نکالتے ہیں, پھر موٹی سوئی سے پھر اس پہ اسٹک لگاتے ہیں, ٹانکے لگاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بند کر کے پھر کالی پنی میں کر کے بھیج دیتے ہیں. حضور فرماتے جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال, مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا, تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ بتاؤ جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو جب وہ چیرتا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ہمارے یہاں سنبل کا جو بیجوئی کے پاس ہے پوسٹ مارٹم ہاؤس, جب میرا دل زیادہ سخت ہونے لگتا ہے تو میں اپنی گاڑی اٹھا کے اس پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جاتا ہوں بغیر کسی کو بتائے ہوئے, تھوڑی دیر منہ اپنا چھپائے ہوئے کھڑا رہتا ہوں, اور میں وہاں پہ ڈیڈ باڈی کو آتے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں یا اللہ میں دن رات سفر میں رہتا ہوں, میرے مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے رب. وہ پوسٹ مارٹم والی موت کتنی سخت موت ہے. اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, میں آپ سے کہتا ہوں آؤ آؤ توبہ کر لو. تم نے اپنے گھر سے جاتے ہوئے بزرگ نہیں دیکھے, تم نے اٹھتے ہوئے ہنگامہ کب توبہ کرو گے؟ بولو جب آسمان پھٹے گا تب توبہ کرو گے. بولو کب توبہ کرو گے؟ بولو تم نے بادشاہوں کو مرتے نہیں دیکھا کیا؟ تم نے اپنے محلوں سے اٹھتے ہوئے لاشیں, جوان اور بوڑھے اور عورتوں کی لاشیں, میری بہنوں تم نے عورتوں کو کب توبہ کرو گے؟ کیا تم دنیا میں آئے تھے اس وجہ سے جو کرو؟ نہیں نہیں نہیں, تمہیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا, مگر تم کیسے بن گئے؟ او دوستو, راتوں کے وقت میں موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھنے سے کیا سمجھتے ہو تمہارا رب تم سے غافل نہیں؟ وہ تم کو دیکھ رہا ہے, وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. میں جتنے دل سے گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے, اور آپ جتنے دل سے سن رہے ہو آپ بھی. قیامت کے دن میں مجھ سے حساب سنانے کا ہوگا تو آپ سے سننے کا بھی حساب ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ کیا میرا رب تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے؟ بتاؤ بتاؤ, ذرا غور کرو. آخری بات بیان کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخری بات میری یہ ہے, ایک کفل نام کا لڑکا تھا, ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا, ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا. اتنا مالدار تھا, اتنی دولت تھی اس کے پاس, ہر رات نئی لڑکی, بالکل نئی لڑکی جسے کسی نے نہ چھو, اتنے پیسے تھے اس کے پاس, ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا. کفل نام تھا. حضور فرماتے ایک دن ایک لڑکی آئی تو وہ رونے لگی. اس نے کہا روتی کیوں ہے؟ پیسے دیے میں نے تجھے, میری رات خراب کر رہی ہے. اس نے کہا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. کہا پھر رو کس وجہ سے رہی ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ میرا باپ مر گیا, میری ماں نہیں ہے, بہن بھائی بھوکے ہیں. کہ رو کیوں رہی ہے؟ کہ بس ان کی بھوک کی وجہ سے جسم بیچنے آئی ہوں. کہ پھر ڈرتی کس سے؟ کہ بس اسی رب سے کہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, میں تیرے اپنی عزت کا سودا کرنے آئی ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے, تب بھی میرا رب دیکھ رہا ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا کہ اللہ کا حضور میں نے فلاں گناہ کیا, اللہ معاف کر دے گا؟ حضور نے فرمایا بالکل کر دے گا. تو اس نے ایک سوال اور کیا, حضور جب میں گناہ کر رہا تھا اللہ دیکھ رہا تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں. وہ پیچھے کو گرا, انتقال کر گیا. جب اللہ دیکھ رہا تو میں نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ کیا تم رب کے بندے نہیں ہو؟ یہ تو جن کے لیے تم زندگی جی رہے ہو یہ تو تمہاری قبروں پہ ہاتھ جھاڑ کے آئیں گے. جن کے لیے جی رہے ہو وہ رو کے بولی میں اپنے رب سے ڈر رہی ہوں, اگر میرا باپ نہ مرا ہوتا, میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے, ایسا نہ کرتی. یہ کہہ کے وہ بلک بلک کے روئی. کہ تجھے کیا پتا, تو تو بہت بدترین ہے, تجھ کو کیا پتا کہ عزت کیا ہوتی ہے. وہ جب روئی نا تو اسی وقت اس کے رونے سے حضور فرماتے اس کا کفل کا دل دھل گیا. آنسو کتنے قیمتی ہوتے ہیں, نکلتے کسی کے ہیں, دل کسی کا دھل جاتا ہے. دل دھلا اس کا کفل کا. بولا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, جا چلی جا. اس کو سارے پیسے دے دیے. سجدے میں جا کے بولا مالک ہاتھ تک نہیں لگایا تھا, تجھ سے کانپ رہی تھی, مگر میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی, کتنے میں نے چھپ چھپ کے گناہ کیے, کتنی عزتوں پہ ڈاکے ڈالے. کیا میں معاف ہو جاؤں گا؟ حالانکہ میرے جیسا گنہگار پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے, مگر اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں. مالک مجھے معاف کر دے. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے, میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. وہ ایسا رویا کہ اس جوان کے دل کا دورہ پڑ گیا. حضور فرماتے مر گیا. صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا. جب کوئی نہیں آیا اللہ نے دوپہر کے وقت میں فرشتوں
فرشتوں کو بھیجا اور اس کی دیوار پہ بڑے بڑے الفاظ کے لفظوں کے ساتھ یہ اللہ نے لکھوایا ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے، اس کی مغفرت کر دی ہے۔ او کیوں کر دی؟ اللہ کی رحمت کی آواز آئی، اس وجہ سے اس نے چپ کے آنسو بہائے تھے، اس نے مجھے منا لیا تھا۔ وہ کہتا ہے اے میرے بندے بس تو اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آج آؤ، ابھی آؤ دو آنسو بہا لیں۔ بہت روئے کاروبار کے غم میں، بہت روئے اپنی دنیا کے غم میں، ایک بار اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے آنسو بہا لیں۔ آؤ رو لیں، اس سے کہیں مالک معاف کر دے، زمانے گزر رہے ہیں، موتیں قریب آ رہی ہیں، کب توبہ کرو گے؟ آج اس کی کل اس کی، کوئی کسی کو نہیں چھوڑا، نہ کسرا کو چھوڑا، نہ دارا کو چھوڑا، نہ سکندر کو چھوڑا، نہ عالم کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ حافظ کو چھوڑے، نہ قاری کو چھوڑے، نہ پیر کو چھوڑے، نہ مرید کو چھوڑے، نہ بزنس مین کو چھوڑے، نہ پھل والے کو چھوڑے، نہ سبزی والے کو چھوڑے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ کتنا بھی دل لگا لے کوئی زندگی کے ساتھ، یہ زندگی وفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ۔ یاد رکھو اگر صبح ہوئی ہے تو شام بھی ہوگی، سورج لہو لہان سر شام دیکھ لے، اے زندگی غرور کا انجام دیکھ لے۔ آؤ اس محفل میں توبہ کریں۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ امام حسین کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں، بس سمجھداری سے سمجھنا۔ دین نگر کے لوگ ہیں آپ نے الحمدللہ بہت فیض پایا ہے۔ ادھر صدر اللہ فاضل کا فیض ہے، ادھر جنیٹا شریف میں ہمارے بزرگوں کا فیض آپ نے پایا ہے۔ آپ الحمدللہ رب العالمین حضور کے عاشق ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نوجوان آج سے اس محفل میں وعدہ کریں میں گردن بھی کٹا سکتا ہوں اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا سکتا ہوں۔ اس محفل میں کھڑا ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں وہ لوگ، صرف داڑھی رکھانے والے جن کے چھوٹی داڑھی ہو یا کٹی ہوئی ہو، کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں کسی کو توفیق نہیں دے سکتا، کہہ سکتا ہوں، ہاتھ اٹھا لو، کھڑے رہو۔ سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھائیں جو داڑھی رکھائیں، جن کے پہلے سے پوری داڑھی ہو وہ نہ کھڑے ہوں، جن کے چھوٹی داڑھی ہو یا کٹی بھی ہو وہ کھڑے رہیں۔ ادھر سے نوجوان ہاتھ اوپر کر لیں داڑھی رکھانے والے، میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کوئی رشتہ دار ضروری نہیں ہے، سب سے پہلے مدینے کا تاجدار ضروری ہے۔ واہ 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 واہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ ہے، نیچے بیٹھ جائیں۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ بولو بولو کیا ہے؟ تو آج اس دین نگر پور کے لوگ کتنا وعدہ کریں گے، اور وعدہ نہیں ارادہ، آج سے کچھ بھی جائے گا۔ ہمارے مصلی تیار رہیں گے، ہماری دکانوں میں، ہماری مسجدوں میں ہم آباد کریں گے مساجد کو، اور سڑکوں پہ نماز پڑھیں گے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے، انشاءاللہ مسلک اعلی حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے، انشاءاللہ یعنی کسی بدعقیدہ سے کوئی رشتہ نہیں۔ ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اس سرزمین کو، اس علاقے کو، اس گھر کو، اس گھر والوں کو، آپ کو سب کو اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سب اللہ کرے تو بار بار مدینہ دیکھیں، اللہ آپ کو بار بار بغداد شریف دکھائے، اللہ آپ کو کربلا دکھائے۔ میں کم علم آدمی ہوں، بڑا بیکار سا انسان ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میری بات کو آپ معاف کر دیجئے گا، کوئی اچھی باتیں لگی ہوں تو ان کو آپ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ توبہ کریں میرے ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد۔ وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، جائیں نا، چونکہ شبیر برکاتی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ان کا ایک دم فوراً انشاءاللہ آپ بیان سنیں گے، وہ ان کی نعت سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات میں گزارش کرتا ہوں، تماشائیو چن کے رکھ لو اسے، تبرک ہیں یہ دھجیاں